آج 20 जुलाई 2012 है और आज की सीधी बात के साथ मैं हूं हैदर वहीद। हम आज बात करेंगे आजकल की सियासत के हवाले से जो बर्निंग इश्यूज हैं, इसमें दो तीन जो हैं वो नुमाया हैं। जाहिर है कि आगे आने वाले इलेक्शंस की तरफ अगर हम देखें तो महाजर आई है सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की, उसकी बात करेंगे। और जाहिर है लीडिंग अप टू द इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी डिफरेंट पार्टीज की इस वक्त कि वो किसी तरह से इलेक्शन जाहिर है जीतने की जिस तरह कोशिश करेंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे वसीम अख्तर साहब से, बहुत सीनियर रहनुमा MQM के, फॉर्मर होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सर, आपसे यही मैं सबसे पहले पूछूंगा, आप PSC के मेंबर भी हैं और आपकी बहुत सारी इस वक्त जिम्मेदारियां, उन सारी चीजों पे आएंगे। लेकिन अभी अल्ताफ हुसैन साहब ने MQM के चीफ जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि जैसे बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान अकेला होता जा रहा है और एक रोग स्टेट हमारे बनने या डिक्लेयर होने का खदशा है। इन सारी चीजों से उनकी क्या मुराद थी और इस सूरत हाल में उन्होंने ऐसी बात क्यों की? देखें, अल्ताफ भाई का जो आज स्टेटमेंट है बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। एक लीडर हैं और एक बड़ी जमात के लीडर हैं जिसका एक मैंडेट है मजबूत। पार्लियामेंट के अंदर एक जगह है उनके पार्लियामेंटेरियंस की, और ये पहली दफा अल्ताफ भाई इस किस्म का बयान नहीं दे रहे। इससे पहले भी अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं कि उनको जो खदशात हैं वो खदशात बाहर से ज्यादा अंदर हैं। आपकी जो सियासी जमातें हैं वो आज जो दस्तो गिरेबां हुई हुई हैं, आज जो नॉन इश्यूज पे, अभी आपने इशू का जिक्र किया ऑस्ट्रिच का, नॉन इश्यूज पे आप अपना टाइम जाया करते हो। ऑस्ट्रिच एक चिड़िया नहीं है, एक जानवर है, या पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन। तो अब अगर हम ये कर रहे हैं और एनवायरमेंट की बात करें तो फिर हमारी लॉ एंड ऑर्डर, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी करप्शन, हमारी लोड शेडिंग, इसको कौन देखेगा? तो अल्ताफ भाई ये सारी चीजों को देखते हुए फिक्रमंद है। फिक्र से ये क्या बातें कर रहे हैं वो कि मिस गवर्नेंस की वजह से ये बातें कर रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस गवर्नेंस तो नजर नहीं आ रही। और नॉट आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म टू पीपल्स पार्टी और द गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर हम अंदर रहते हुए भी, इनके साथ कोalition पार्टनर होते हुए भी, इनको हमने शैडो बजट दिया कि अगर इन पे कुछ इंप्लीमेंटेशन चंद नुकात पे कर लें तो लोड शेडिंग से जान छूट सकती है, करप्शन थोड़ी सी कम हो सकती है। सर, वो आपकी बातें तो हर दफा नहीं सुनते और यही आप फिर एक बुनियाद बनाते हैं ये कहने पे कि आपको पूरी जिम्मेदारी जो है वो नहीं। मैं वो अल्ताफ भाई वाली बात जी कर लूं। अल्ताफ भाई फिक्रमंद हैं कि बैरूनी ताकतें भी लगी हुई हैं जिनको आपने माजी में नुकसान पहुंचाया, लाइक रशिया। अपनी जंग समझ के आपने अमेरिकन को सपोर्ट किया और रशिया का सत्यानाश किया। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो आज हम भुगत रहे हैं, आज मुल्क की बॉर्डर्स नहीं भुगत रहे, सिर्फ फाटा या वजीरिस्तान ही भुगत रहे, शहरी इलाके भुगत रहे हैं। बिल्कुल, तालिबान यहां मौजूद हैं, यहां एक्टिव हैं। तो उन तो रशिया बदला ले रहा है हमसे वो नहीं, रशिया, मैं तो मिसाल दे रहा हूं जो हुआ उसके जो इफेक्ट्स हैं। अब अगर हम मुत्तफिक होकर सारी सियासी जमातें नहीं बैठेंगी लाइक ऑन गोल मेज कॉन्फ्रेंस और जो कोर इश्यूज हैं उनको सामने नहीं रखेंगे और डिसीजन कोई नहीं पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो एक लीडर रोग कौन डिक्लेयर करता है? हमें रोग कौन डिक्लेयर करे? करने की जरूरत नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। अगर हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर ख्वाहिश तो कर सकती है, आप ये एजेंडा तो हम पूरा कर रहे हैं। जो गवर्नेंस कोलैप्स हो रही है तो इदारे कमजोर हो रहे हैं, तो वो कमजोरी से मुल्क के जब इदारे कमजोर होते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और आपको ये खदशा है कि वो वैक्यूम तालिबान जैसी फोर्सेस फिर पूरा पुर करेंगी। ये है वो रोग बनने की अलामत। बिल्कुल हो सकता है। देखें, आज जो हमारे इश्यूज हैं हम उनको तो एड्रेस कर नहीं रहे। हम तो कोई चाह रहा है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, लेकिन जो लोग नहीं ये चीज एड्रेस कर रहे, आप तो बराबर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने उनका नया वजीर आज़म के लिए मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। जहां हमें आप वोट ना देते राजा परवेज, वोट ना देने से क्या राजा परवेज साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते? और ये नहीं आप कह सकते हर वोट आपकी जिम्मेदारी है। आप जब वोट डालते हैं तो आप अपने जो है खुदा को नाज़िर जानते हुए अपने वोटर को के इंटरेस्ट को समझते हुए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को समझते हुए एक फैसला करते हैं। आपने नाम लिया तो मैंने, पब्लिक ट्रस्ट है ना, आपने नाम लिया तो ये बात की गई राजा परवेज अशरफ वाली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाली। मगर हम ये भी चाह रहे थे कि ठीक है, एक हैसियत है उनकी, एक पार्टी ने पार्लियामेंट में मूव किया फॉर अ लीडर द हाउस,
اور انہوں نے نمبرز حاصل کیے, اس میں نمبرز ہمارے آپ کی مدد سے حاصل کیے. بالکل کیے. دیکھیں یہ وقت نہیں ہے اس قسم کے ایشوز کو بڑھانے کا, ابھی 6-7 مہینے رہ گئے الیکشن, ویٹ فار الیکشن. خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکے عوام کے, اور میں پرویز صاحب کے لیے بات نہیں کر رہا, آپ بی جے پی لیڈ حکومت کی بات کر رہے ہیں. بالکل میں بات کر رہا ہوں حکومت کی. ٹوٹل حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈائریکشن لیس ہے, اور اس کی پرائورٹی اس سیٹ نہیں ہے, اس کے پاس ڈائریکشنز نہیں ہیں. اگر پرائورٹی سیٹ ہوتی اس کی تو پھر آج لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آتی, بے روزگاری کو کی طرف دیکھا جاتا, اکانومی کو بہتر کرنے, کرپشن کس حد تک کرنے کی بات کولیشن پارٹنر. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کولیشن پارٹنر جو ذمہ داری مجھ پہ آئے گی, یعنی منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ کی بات کریں تو آپ ہیں, اوورسیز کے لیے اگر بیڈ گورننس کی جو بات آتی ہے اس میں تھوڑا بہت شیئر میرا ضرور ہوگا بینگ اے کولیشن پارٹنر, یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس سے, ٹھیک ہے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ بینک کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہوں کہ جہاں غلط پالیسیز ہوتی ہیں میں وہاں آواز اٹھاتا ہوں جن ایشوز پہ جو عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر بننا کسی نے تو بننا ہے, چھوٹا سا پیریڈ رہ گیا اس کے لیے بننے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں میں تصادم نہ ہو, یہ وقت نہیں ہے اداروں میں تصادم کا. پریشر گروپ والی نہیں ہے کہ آپ ایک پریشر گروپ بنا کے کوشش کرتے ہیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے جو حاصل کر سکیں کریں, لیکن ملک کے وسیع تر مفاد یا ایک نیشنل سطح پہ پھر آپ نہیں سوچتے, آپ سوچتے ہیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے. اگر KSC کی بات کر لیتے ہیں, بجلی کی بات کر لیتے ہیں تو فائدہ عوام کو ہی پہنچ رہا ہے. اگر ہم تیل کی پرائسز کی بات کر لیتے ہیں تو فائدہ عوام کو ہی. فائدہ سپورٹنگ دا گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے ریزن سے میں نے بتایا آپ کو کہ اگر یہ گورنمنٹ کو آپ ٹاپل کر دیتے ہو, ہم ہٹ جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے, تو واٹ ول بی دا نیکسٹ الیکشنز. دیکھیں میرے 25 ووٹ نہ ڈلنے سے الیکشن نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میرے ہٹنے سے کوئی ایسا طوفان نہیں برپا ہوگا کہ الیکشن کرانے پڑ جائیں گے. بڑا جواب دے تو ہے نا کہ آپ کیوں کسی کو ووٹ دیتے ہیں, اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز کسی کو ہونے میں مدد کرتے ہیں, تو آپ جواب دیتے ہیں. سسٹم ہے آپ کا بنا ہوا, آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس کو ووٹ لینا ہے, ہم کولیشن پارٹنرز ہیں. میرا بھی کچھ بنتا ہے کہ اگر کولیشن پارٹنر کو جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے یہ ہیلدی ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں, یہ ہیلدی نہیں ہے. ہمارے تو وہاں بھی آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے قانون میں ان کی مدد آف کورٹ خط لکھا جانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں لکھا جانا چاہیے یا نہیں؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کر لیتے ہیں پہلے. اس پہ جو قانون سازی ہوئی اسمبلی میں, ہماری پہلے میٹنگز بھی ہوئی تھی ہماری صدر صاحب سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی, اور مختلف پارلیمنٹیرین سے. ہم نے اس کو اپوز کیا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے, مگر پھر وہ والی بات آ جاتی ہے کہ ٹائم از ویری شارٹ, 6-7 مہینے جاتے ہیں. اگر ہم شارٹ ٹائم کے لیے اعلیٰ ترین عہدوں پہ جو لوگ ابو دا لا کر دیا گیا, قانون سے بالاتر عدالتوں سے بالاتر نہیں ہو رہی نا. اگر ہم اس کے ہم نے بھاری دل سے اس کو اپروو کیا ہے, لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ, ہم نے خوشی سے ایکسپٹ نہیں کیا. اس کے ریزن تھوڑا سا سمجھ پائیں پہلے کہ جو آپ نے ایکسپٹ کیا وہ ہے کیا. آپ نے جو چیز ایکسپٹ کی ہے اس سے ہوگا یہ کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, ان عہدوں پہ جو فائز لوگ ہیں جب وہ کوئی بھی چیز کریں گے ظاہر ہے قانون کے خلاف, تو ظاہر ہے ریکورس کیا ہے, انہیں کوئی عدالت لے کے جائے گا. جب کوئی عدالت لے کے جائے گا اور عدالت کہے گی کہ ہاں تم نے قانون توڑا ہے, تم یہ کرو, دوست کرو اپنے آپ کو, اور وہ بات وہ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. یعنی they will become above the law. become above the law. مگر پھر وہی ہے کہ ہم, جیسے کہ میں نے کہا, ہم نے بھاری دل سے یہ چیز ایکسپٹ کی ہے, اور ہم نے ایسی کوئی دسکے بھی نہیں بجائی. ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے, ووٹ بھی, مگر ووٹ بالکل یہ کہہ لیں آپ, ہاں بالکل وہ ہماری مجبوری تھی. میں ایسے کہوں گا NRO کے لوگ اسی کام کیے گنوا رہا ہوں میں. آپ کے کئی لوگوں پہ صحیح اسٹانڈ سنے, آپ نے NRO پہ صحیح اسٹانڈ. ملک کے حالات دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں. ملک کے حالات, یہ جو فیصلہ تھا آخری ٹائم رہ گیا ہے, 6-7 مہینے اور برداشت. چلے مفاہمتی عمل تھا, تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, مگر وہ کڑوا گھونٹ پیا ہم نے. ہم نے اپنے ووٹرز کو بھی, ہمارے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے, آپ نے انکریج کیا پیپلز پارٹی کو کہ وہ مزید مہاجرائی کی طرف سپریم کورٹ کی طرف بڑھے. نہ جائے, یعنی کنٹمپٹ کا قانون, کنٹمپٹ اپنی جگہ وہ ایک قانون سازی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جو بھی ہماری میٹنگ ہوئی الطاف بھائی کے کہتے یہی ہے, یہ مجھے مہاجرائی بتایا جاتا ہے, آپ ڈسکریج کرتے ہیں نہیں, لیکن یہاں ووٹ ڈال کے آپ نے انکریج کیا. یہاں ووٹ مجبوری تھی ہماری.
चलें, इसको अगर आप मजबूरी के खाते में भी डाल दें तो अब अगर हम देखें कि आगे होता क्या है, फॉर एग्जांपल लेट से राजा परवेज अशरफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और इस कानून को एज ए डिफेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती, तो फिर जाहिर है नए वजीर आजम लाने की बात होगी। क्या फिर भी आप वोट देंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? देखें, वो वक्त बताएगा। अगर वहां तक पहुंचते हैं हम तो लेट्स सी, अगर ऐसा हुआ तो पार्टी डिसाइड करेगी कि फिर से इस हेड ऑन में जाया जाए या ना जाए, क्योंकि आप देखें अगर हम असेस करें इस वक्त तो आला अदलिया जो है उसका फोकस पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट पर रहा है, क्योंकि अमूमन ही जुडिशियल रिव्यू होता ही एग्जीक्यूटिव एक्शन का है, तो हुकूमत वक्त पे ही कड़ी नजर रखी जाती है, ऑपोजिशन पे नहीं रखी जाती, जिसको फिर गलत समझा जाता है कि ये सिर्फ जो है वो इम्पार्शियल नहीं है कोर्ट। आपके हवाले से अगर देखा जाए, हालांकि आपकी अगर आप थोड़ा सा ट्रेस बैक करें रूट्स और 12 मई की तरफ जाएं, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी एक तल्ख हिस्ट्री रही है इस अदलिया के साथ, लेकिन फिर भी आपके हवाले से कोई इस अदलिया ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया अभी तक। लेकिन साथ ही साथ जहां तक आप पे जब ऑपरेशन भी हुआ था तो ये अदलिया ही थी जो आपके लोगों को बेल देती थी 7-7, 8-8 बजे तक बैठ के। तो अदलिया के हवाले से आप जैसी पार्टी जो राइट्स की बात करती है, अपने आप को मूवमेंट बाकायदा कहती है, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ तो आपके इंटरेस्ट में होना बिल्कुल है, आज भी है, माजी में अदलिया ना हो, आप पे ऑपरेशन हो, कौन आप देखें, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और हमेशा हम पे जो भी केसेस बने हैं, जो पॉलिटिकल केसेस बने, हमने अदलिया को फेस किया है, आज भी कर रहे हैं। जितने मुकदमात बने हैं हम अदलिया को फेस कर रहे हैं। हमने कभी अदलिया के अगेंस्ट खुदा ना खास्ता ना कोई बात की है, ना हम खड़े हुए हैं। जो आप मिसाल दी आपने, वो एक लंबी कहानी आपने है। चले कड़वा घूंटता, ये भी कंटेंट ऑफ कोर्ट भी कड़वा घूंटता, राजा साहब भी कड़वा घूंटता, वोट देना इन चीजों को आप कह रहे हैं कड़वा घूंटता। तो अब ड्यूअल नेशनैलिटी पे आ जाए, वो तो कड़वा घूंट नहीं था, वो तो आपने हाजिर नाजिर खुदा को जानते हुए आपने ये फैसला किया कि मुल्क के वसीतर मफाद में वाकई ये है और आपके वोटर्स के मफाद में वाकई ये है कि आप इस बिल को सपोर्ट करें ड्यूअल नेशनैलिटी के, आप इसके साथ हैं। देखिए, मैं अब मुझे एक्सप्लेन करने जी, देखें, इसमें हमारा पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हमारी ये पार्टी कहती है कि ड्यूअल नेशनैलिटी पे जो भी सिटीजन एक्ट है, जो लोग बाहर रह रहे हैं, एक कानून मौजूद है जिसमें आप ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हो। एक चीज ये भी है कि आप राइट ऑफ वोट आपको हासिल है, ठीक है, ये सारी चीजें रख लें, ठीक है, और सारी जमातें बैठ जाएं। अल्ताफ भाई का भी यही स्टेटमेंट है, कंसेंसस के साथ कोई चीज निकाल लें। अगर मेजॉरिटी एग्री करती है कि ड्यूअल नेशनैलिटी वाला इलेक्शन लड़ सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो ना सही। बट ये तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नहीं, बट ये मतलब उसकी रीजंस हैं, उसके हमारे पास रीजंस हैं ना। हाँ, रीजन बताएं। हमारे रीजंस ये हैं, लोग बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, लोग बाहर हैं, दे आर बाइंग पाकिस्तान पर। क्या नहीं, ऐसा नहीं है, सारे तो आके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, चंद ही आएंगे, ठीक है। प्लस उसमें जो हमारी सोच है कि ऐसा तबका भी हमारी पार्लियामेंट में आएगा या आना चाहिए जो कि नौकरी पेशा, शरीफ आदमी, ईमानदार, ईमानदार, ऐसा तबका आएगा जिसने कसम खाई भी है कि अगर अमेरिका ने उसे कहा तो वो गन बंदूकें पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा। ऐसा तबका आ रहा हूं ना, मेरी बात खत्म हो जाए। ईमानदार, करप्ट ना हो, ऐसा आदमी अगर बाहर से आता है और वो इलेक्शन लड़ता है तो उसको अपनी नेशनैलिटी बाहर की जो है वो छोड़ दे। जहां तक ओथ का मामला है जो आप बता रहे हो, देखें, ये फॉरेन सर्टिफिकेट बांट देना या दे देना कि आप गद्दार हो या आप उसमें गद्दार ओथ लिया हुआ है, गद्दार नहीं समझ दे रहा हूं। लोग कहते हैं ना सियासी जमात वाले कि आप उनका ओथ लिया हुआ है तो उनके आप लॉयल हो गए, पाकिस्तान के नहीं। ये किताबी बात तो ये लगती है, बट ये बात माजी में ये बहुत दफा हो चुका है। ओथ बड़े बड़े लोगों ने इंग्लैंड का ही लिया है, मगर मेरी जो बात है उसको जरा समझने की कोशिश करें। मेरी जमात की जो पॉलिसी है कि इन सारे पॉइंट्स को रख लें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आगे जा रहे हैं। ऐसे मुल्क हैं जो 17 मुल्क हैं जिन पे आप ड्यूअल नेशनैलिटी ले सकते हो, कवानीन मौजूद हैं। आप जरूर लें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की बात। देखिए, हमारे भी लोग बाहर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि आज पास पाकिस्तानी आइन बना है, आज ये पॉइंट जागा है। इससे पहले बहुत सारे इलेक्शन हुए जो ड्यूअल नेशनल थे, जिन्होंने राइट उसको ठीक कर लें, ठीक है। ऐसे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका सारी दौलत बाहर है
اور ساری جائیداد باہر ہے, یہاں سیاست کرتے ہیں, یہاں سے کماتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں. تو آپ ایسے آپ کو چاہیے آپ ایسے بل کو سپورٹ کریں گے جن کا باہر اکاؤنٹ بھی ہے وہ بھی میں وہی بول رہا ہوں, یہ ساری چیزیں آئینی کرنی ہے. اس حوالے سے آپ کیوں نہیں لانے کی بات؟ یہ ساری چیز یہ کیا ہے, اس کو اکٹھا کر لیں, سب لوگ بیٹھ جائیں, اس کو اسٹریم لائن کر لیں. یہ ایشو بھی نہیں ہے, ایشو بھی نہیں ہے. آپ کے خیال سے دیکھیں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ پہ ایک آپریشن ہوا جس میں بڑی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھی. آئی کی ناٹ بلیم یور پیپل کہ ظاہر ہے انہیں ملک چھوڑ کے اس وقت کچھ لوگوں کو جانا پڑا. اب میں بھی چلا جاتا, اس میں کوئی اس وقت غلط بات نہیں تھی. اب وہ گئے, ظاہر ہے کچھ انہوں نے عرصہ گزارا, پاسپورٹ لیا, اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. پرابلم لیکن یہ آتی ہے کہ آپ چند لوگوں کی وجہ سے ایک ہم اتنا آئین کو تبدیل کریں اور پھر یہ الاؤ کریں, تو اس سے ہوگا یہ کہ کل کو کوئی بھی امریکن جو ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آئی کین بیئر آرمز, اس طرح کے اوتھ جس نے لی, یہ کتابی طور پہ یہ بات تو درست نہیں لگتی نا کہ اس کو ہم اجازت دیں کہ وہ پاکستان کا کوئی وے آؤٹ. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے کچھ لوگوں کو یہ کرنا پڑا ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ بننا ایک الگ بات ہے اور ووٹ کر پانا اور ڈوئل نیشنلٹی لینا ایک الگ بات ہے. یہ صرف ایک بات کی گئی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. الطاف بھائی نے جیسے بات کی تھی, پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں فار ڈسکشن. پارلیمنٹ ہے ہی جگہ اس کام کے لیے کہ آپ اچھے قوانین بنائیں عوام کے لیے, اور اگر کہیں غلط چیز ہے تو اس کو اسٹریم لائن کر لیں, ٹھیک کر لیں. تو اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور ڈسکشن میں آتی ہے اور سب اپنے ویوز دیتے ہیں, اور اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو نہ صحیح. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, اسے چاہیے, صرف ایسا نہیں ہے. اب اگر الیکشنز کی طرف تھوڑا آ سکیں, ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ تھوڑی پنجابی بھی سیکھ گئے, اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب کا رخ پنجاب کی عوام کرتی ہے اور انہیں کسی قسم کی جس طرح کنزیومر گڈز کے حوالے سے کہا جاتا ہے ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے تو پیسے واپس. خیر یہ خوشائن بات ہے ان کے منہ سے پنجابی سننا ڈیفینیٹلی. لیکن کب ہم آپ کے کسی لیڈر سے پنجابی سنیں گے جو واقعی پنجابی سپیکنگ بھی ہو, آپ کے لیول کا, آپ کے ہائی لیول کا لیڈر کوئی اس وقت ایم کیو ایم میں نان مہاجر کہہ لیں, نان اردو سپیکنگ میں نہیں کہوں گا کیونکہ میمنی سپیکنگ یہ سب بھی ظاہر ہے اپنی زبانیں جن کی ایک شناخت ہے, وہ تو آپ کی پارٹی میں کافی ہیں, اور اب آپ ایک ملٹی کلچرل اپنا ایک پہ ہیں, بڑے رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں, سینیٹر ہیں. لیکن کوئی ایک اور چیز بتاؤں اس میں, ہو از دا پنجابی اسپیکنگ وسیم اختر آف دی ایم کیو ایم, ہو از دا سندھی اسپیکنگ فیصل سبزواری. نہیں ایسے ہیں, منگی صاحب ہیں ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں, بڑے ووکل ہیں اور بڑے عوام کے ایشوز لے کے آگے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, سندھی عوام کے جو سندھ کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. چلیں پھر انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ انٹیریئر سندھ جو ہے وہ تو بیسکلی پیپلز پارٹی ڈومینیٹڈ فیلڈ نظر آتی تھی, پھر ہم نے لیکن ریسنٹلی جب سے الیکشن قریب آتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ فائنلی پنجاب سے نکل کے کچھ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کافی وہ لوگوں سے الائنسز بھی کر رہے ہیں, سندھی نیشنلسٹ سے بھی الائنسز کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اثر رسوخ والے ایگریکلچرسٹ ہیں یا لینڈ لارڈز ہیں ان کو اپنی طرف لا کے جو ہے اپنی پوزیشن کم سے کم پہلے کے مقابلے میں مستحکم کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال سے یہ جو قوتیں ہیں جو کہ کہہ لیں انٹیریئر سندھ کی نان یا اینٹی پی 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 قوتیں ہیں, جن کو اس وقت لگتا ہے لگ بھگ پیر بغاڑو صاحب یا نواز شریف صاحب کے امبریلا میں اکٹھے ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے, آپ کے خیال سے وہ منظم ہو پائیں گے اس حد تک کہ کل کو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ دیکھیں ماضی میں بھی یہ ایکسپیریمنٹس کیے جا چکے ہیں, اور جہاں تک پیپلز پارٹی کے ووٹ کا تعلق ہے, ان کا ایک ووٹ نظریاتی ووٹ ہے, ان کا ووٹ توڑنا کیا نظریہ آسان نہیں. کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں جو بھی لیڈرشپ تھی بھٹو صاحب کی, ان کے فالوئرز بی بی شہید محبت کا ووٹ ہے یا نظریاتی ووٹ ہے, ان دونوں میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. آئیڈیالوجیکل ووٹ ہے یا پھر بھٹو کی, مگر نظریاتی ووٹ موجود ہے, انٹیکٹ ہے ان کا. نظریہ کیا لیفٹ لیننگ نظریہ ہے کیا نظریہ انہوں نے جو دیا تھا آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں, عوام روٹی کپڑا مکان کا تو ایک نعرہ تھا, ہے آج بھی, مگر عوام کو کی پارٹیسپیشن, عوام کو اقتدار میں ووٹ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد انٹیریئر سندھ سے شروع کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رول کی بات کریں گے کہ انٹیریئر سندھ میں نواز شریف صاحب تو آ رہے ہیں, ایم کیو ایم بھی ایک زمانے میں جو ہے میئر کی حد تک کم سے کم سندھ کے انٹیریئر سندھ کے کافی چھوٹے شہروں تک پھیل گئی تھی,
تو MQM کا کیا رول ہوگا انٹیریئر سندھ کی سیاست میں, اور پھر کراچی کی طرف آئیں گے اور پھر آل دا وے اسلام آباد کی طرف جا کے سارا سیاسی تبصرہ لیں گے وسیم اختر صاحب سے کہ وہ آنے والے الیکشنز میں کس طرح کے الائنسز دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو اب کامیاب ہوگی. یہ ساری چیزیں لیکن ایک بریک کے بعد. اب ہم بات کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب سے آنے والے الیکشنز کی اسٹریٹجی اور الائنسز جو بن سکتی ہیں, MQM کا رول کیا ہوگا اس ساری سیاست میں الیکشنز کے حد تک بھی اور اس کے بعد. وسیم اختر صاحب, ہم نے سندھ سے بات شروع کی تھی, تو اب انٹیریئر سندھ میں نواز شریف صاحب پینیٹریٹ کر رہے ہیں, پیر پگاڑو صاحب, اور اینٹی یا نان PPP فورسز کچھ منظم ہوتی نظر آ رہی ہیں پہلی دفعہ 3-4 سال میں, اور پھر MQM کہاں ہے اس میں؟ دیکھیں وائی ناٹ, کیوں نہ ہو. اگر نواز شریف صاحب یہاں کوشش کر رہے ہیں سندھ میں, 3-4 وزٹس بھی ہو گئے ان کے, اور نوٹیبل سے سندھ میں جو میٹر کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہیں ان کی, جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے, ان کا حق بھی ہے پورے پاکستان میں. اچھی بات ہے, لیکن آپ کے خیال سے اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, اور MQM اس ساری گیم میں کدھر ہے؟ دیکھیں امپیکٹ وہی ہو سکتا ہے, اگر آپ ماضی کو دیکھو تو جن لوگوں سے وہ مل رہے ہیں وہ ماضی کے الیکشنوں میں جیتے نہیں. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو کسی ضلع سے, کسی انٹیریئر سندھ کے علاقے سے کچھ ووٹ پڑتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا انکریز ہو جائے گا ووٹ کا, کہ ان کے جو فالوورز ہیں ممتاز صاحب کچھ ایسے گروپس ہیں سندھ میں, مہر ہیں, جتوئی ہیں, NPP والے ہیں, یہ کچھ ایسے ہیں جو اپنی سیٹیں جیتتے ہیں. تو آپ کے خیال سے اتنا پیر پگاڑو صاحب اور نواز شریف صاحب اتنا مسٹر اپ کر پائیں گے اسٹرینتھ کے, یہ لوگ بھی کہیں کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ PPP کے علاوہ حکومت بنے, ہم ادھر چلے جاتے ہیں, اس طرح بات جا رہی ہے. سوچ آ سکتی ہے, مگر ناٹ ود, جو میری اپنی سوچ ہے, ناٹ ود PMLN, وہ ایک اپنا ایک وہ بنا سکتے ہیں, اپنا ایک الائنس بنا سکتے ہیں. یہ پگاڑو صاحب F اور N کو بھی ملنا ہوگا نا, ورنہ تو بات نہیں بنے گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ, ناٹ آئی ڈاؤٹ کہ نون سے یہ جو لوگ ہیں یہ ملیں, ابھی ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے الیکشنز کے بعد کوئی بات بن جائے وہ الگ. آپ کی بھی پالیٹکس یہی رہی ہے کہ آپ الیکشن لڑتے اکیلے ہیں, کوئی الائنس کی بات نہیں ہوتی, اور اس کے بعد آج بھی یہی ہے. ہم انٹیریئر میں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ایک زمانہ تھا آپ میئر رہ چکے ہیں نواب شاہ میں, میرپور خاص میں, حیدرآباد, کراچی تو بات ہے ہی, تو اب لیکن لگتا ہے جیسے آپ رسید ہوئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ پچھلے الیکشن کو بھی دیکھ لیں, اس جو یہ 4.5 سال گزرے ہیں اس میں ہمارا کافی کام رہا ہے انٹیریئر سندھ میں بھی, اسی طرح پنجاب میں اور KPK میں بھی ہمارا کام, بلوچستان میں. مگر انٹیریئر سندھ میں جو ہمارا کام رہا ہے, کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے جو یونٹ اور سیکٹرز ہیں اس میں یہ ساری مہاجر صوبے کی جو بات تھی, جو مہاجر رابطہ کمیٹی ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس میں تھے انوالوڈ, آپ کا کہنا ہے, لیکن تاثر بھی لوگوں کو یہ گیا جیسے آپ ان کی حمایت پر سے پردہ کر رہے تھے. دیکھیں وہ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. تو انٹیریئر میں آپ کے خیال سے یہ بات کتنی آپ کو ہرٹ کرے گی؟ دیکھیں جو میٹر کرتے ہیں اس حوالے سے ان لوگوں نے اپنے خدشات یا اپنا غصہ نکال لی, وہ انہوں نے ایجیٹیشن بھی کیا. جو قوم پرست لوگ ہیں انہوں نے ہم پہ بھی انگلیاں اٹھائیں, مگر ہم نے پارٹی نے کلیئر کیا کہ ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. لیکن کوئی سندھی اسپیکر آپ کو ووٹ دے گا یہ جانتے ہوئے کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہیں؟ سندھی اسپیکنگ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ, ماضی میں بھی رہے ہیں, ان کو ووٹ بھی پڑے ہیں. دیکھیں اب وہ پوائنٹ اب یہ نہیں رہا کہ سندھی اسپیکنگ جو ہماری جماعت ہے اس میں لاتعداد جوائن کر چکے ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریوں پہ ہیں. آج اگر آپ الیکٹوریٹ کو کیا جواب دیتے ہیں جب مہاجر صوبے کی بات ہوتی ہے؟ اب پوائنٹ یہ نہیں ہے. دیکھیں مہاجر صوبہ کی جو فیکٹس ہیں وہ ہم بھی کنونس کر چکے ہیں, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں. آج جو سندھی اسپیکنگ سندھی ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کا حل آج تک نکلا نہیں. وہ اس لیے مہاجر صوبہ بھی تو نہیں ہے. مہاجر صوبے کی ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو وی آر اگینسٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو اس صورت جو ہے مگر جو ہمارا ہے نا, جو MQM کا سسٹم ہے, جس طرح سے MQM آگے بڑھ رہی ہے, MQM لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ سندھی اسپیکنگ جو پڑھا لکھا لوٹ اب ینگ جنریشن اوپر آئی ہے, وہ ہماری طرف آتے ہیں.
میں مجھے یہ سمجھا نظر یہ آیا کہ شاید اس وقت آپ نے تھوڑی سی اس بات کو طول اس لیے دی کیونکہ پیپلز پارٹی اکثر آپ کو ڈینائی کرتی ہے کچھ فوائد کولیشن پارٹنر کے، یہ کہہ کے کہ یہ نیشنلسٹ جو ہے کارڈ پتہ کھیل جائیں گے، سندھی سپیکنگ ووٹر میں ہمیں مسئلہ ہوگا، ہم آپ کو یہ چیزیں اوورٹلی نہیں دے سکتے. آپ نے پھر آپ کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ ہم سے ڈیل کرو ورنہ ان سے ڈیل کرنا پڑے گا مہاجر صوبہ والوں سے. تو اس حد تک آپ کی سیاست میں اگر یہ چیز فائدہ مند بھی تھی تو ساتھ ساتھ پرسپشن میں بڑا نقصان بھی ہوا. تو یہ اچھی سیاست تھی، یہ تو آن بیلنس نقصان زیادہ ہو گیا. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. ہماری اصل میں اگر ہم اس مہاجر صوبے کا جو سلوگن آیا، جو لوگ باہر نکلے، اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈویژن نہیں چاہتے سندھ کا، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. ان کو سامنے رکھ کے اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو ڈے ون سے الطاف بھائی کی ریلیز موجود ہیں، اللہ بھائی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں اور کہ ایم کیو ایم از اگینسٹ ڈویژن آف سندھ. اس کے بعد مہاجر والی بات آ رہی ہے تو شکوک نظر نہیں آتے. ہاں، اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے لائک کانفرنس جو لوگوں نے ریلیز نکالی تھی، وہ اپنی جگہ، وہ ان کا غصہ ہوگا اپنی جگہ، مگر ہمارے ووٹ بینک کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہے کہ وہ جتنا ہمیں برا بھلا کہیں گے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دے آر مسٹیکن کہ جو سندھی بھائی ہیں ہمارے وہ ان کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ سندھی بھائی کیوں کہتے ہیں؟ آپ بھی تو سندھی ہیں. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارے منہ پہ زبان پہ یہ ہے کہ ہم بھائی لگاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ تو آپ کی جماعت والی بات ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو اب اگر کراچی پہ آ جائیں، کراچی میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ریسنٹلی کا مطلب پچھلے کچھ سالوں میں کہ اے این پی بہت ابھر کے اسٹریٹ پاور وائز جو ہے وہ سامنے آئی اور اس نے کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی ان سرٹن پاکٹس. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیپلز امن کمیٹی کی صورت میں ایک منظم فورس کہہ لیں جو اسٹریٹ پاور جس چیز کی ہے وہ بھی آپ کے خلاف ایکٹ کرتی ہوئی نظر آئی. پھر حقیقی سنی تحریک سب کچھ تو لگا جیسے کہ ان ریسنٹ ٹائمز آپ کی اسٹریٹ پاور کو کم کرنے کی بڑی منظم جیسے کوشش کی گئی ہو ہر طرف سے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہے تو وہ کتنی افیکٹو رہی ہے بات؟ کیونکہ آج اے این پی کا وجود کراچی میں پہلے سے زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ عمران خان ان کا ووٹ کتنا کھا جائے یہ وہ، اور جس وجہ سے آپ اسے بڑا ویلکم بھی کر رہے ہیں، جو کہ اسٹریٹجکلی میرے خیال سے آپ کے لیے ایک اچھی اور وائز ڈیسیجن ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب آپ کو تو چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی انکریج کریں کہ وہ اپنی سیاسی تاریخ میں خدارہ پہلا جلسہ کراچی میں تو کر لیں. یہ مجھے بتائیں، ویسے آف ٹاپک ہو جائے گا تھوڑا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں بلکہ میرے خیال سے کوئی اس وقت پالیٹکس میں انسان نہیں، آپ میری اصلاح کریں گے، کہ جس کے نام پہ اتنا ووٹ پڑتا ہے جتنا نواز شریف کے نام. لیکن زرداری صاحب کے نام پہ ووٹ اتنا نہیں پڑتا. نواز شریف کے نام پہ جتنا ووٹ اس وقت پاکستان میں پڑتا ہے کسی نام پہ نہیں پڑتا. پھر بھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایک سیاسی جلسہ میری نالج میں نہیں، ہو سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں، آئی کین بی کریکٹڈ، میری نالج میں نہیں ہے. جی دیکھیں ان کو کرنا چاہیے، آپ کا اگین فائدہ ہے کیونکہ اینٹی این کے ووٹ جتنا بڑھ گیا اتنا آپ کا فائدہ ہے. جو پہلی بات کی نا آپ نے، میں اس کا جواب دے دوں آپ کو نا. جو یہ جن ایلیمنٹس کی بات کی آپ نے، یہ سوچ تو رکھ سکتے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کا ووٹ بینک یا ایم کیو ایم کی پار جو ہے ووٹ کی اس کو توڑ لیں کسی طرح یا کم کرا دیں، مگر میرا یقین جو ہے وہ ڈے آف الیکشن ہے. جب الیکشن ہوگا تو عوام کہاں ووٹڈالتی ہے؟ لاکھ کرمنل لاٹ کو جمع کر کے اسٹریٹ پار شو کر لیں، یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے. کراچی میں کتنے فیصد پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں کراچی میں جو اے این پی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے حال سے؟ میری نظر میں جو میرے ویوز ہیں، اے این پی کو سپورٹ کرنے والے میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کرائم میں انوالو ہیں، جن کا بریڈ اینڈ بٹر وہ ہے، اس لیے اس جھنڈے کی وہ چھتر چھایا لینا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر ہم امین خٹک کی بات کرتے ہیں، میں امین خٹک کا دوست تھا، ٹھیک ہے، آج بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ سیاسی لوگ تھے. آج بدقسمتی سے اے این پی کی جو کراچی کی قیادت ہے وہ سیاسی نہیں ہے. ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ میرا پوائنٹ؟ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں،
پہلے امین خٹک سے ہمارے کوئی اختلافات ہوتے تھے پارٹی، مگر میں نے ایک دفعہ اپنے شو پہ یہ پوچھا بھائی ولی خان کے ساتھ بیٹھے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات ہے، میں نے سید صاحب سے یہی پوچھا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اپنے شو پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم امین خٹک پہ تو شو نہیں کرتے تھے نا، مجھ پہ کر رہے ہو. دیکھیں انہیں پوائنٹ یہ ہے کہ میں افیکٹو ہوں وجہ اس کی کہ آج اگر آپ ایک علاقے کو بنا لو، ایم سی ایم کو انہی کی بیڈ گورننس ایڈمنسٹریشن اس لیے ویک ہے کہ ایک علاقے کو اگر یرغمال بنا لیا جائے تو ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہتھیار جن علاقوں کو ایم پی نے سو کال یرغمال نہیں بھی بنایا ان میں کون سی اچھی گورننس ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم آرگنائز ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو ہماری پارٹی اس کا کاگنیزنس لیتی ہے. ان کے ساتھ لوگوں کو ساتھ رکھنے کا نام ہے. اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ مجھے بتائیے کہ بیونڈ مہاجر پاپولیشن ان کراچی، آپ اتنے سال سے آپ کراچی میں ہیں، کم سے کم جو کراچیائٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں. آپ نے میرے خیال میں سوال سمجھ گیا آپ کا. آپ نے میرے خیال میں ہمارا جلسہ نہیں دیکھا پشتو اسپیکنگ جو بھائی ہمارے ہیں، ان کا جلسہ دیکھا ہوگا. تو وہ کہاں سے ہم کوئی کے پی کے سے نہیں لے کے آئے تھے، وہ کراچی آئی، وہ ہزارہ سے زیادہ کیونکہ وہاں کے ہزارہ بھی کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہزارہ بھی تھے مگر پشتو اسپیکنگ بھی تھے، اور وہ پیکر کراچی میں ہزارہ اسپیکنگ لوگ میں آپ کے خیال سے آپ کو ووٹ اچھے مل سکتے ہیں؟ بالکل ملیں گے انشاءاللہ. پشتو اسپیکنگ ہمارے پاس سرائکی ہی ملیں گے. اس بار ہمارا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے صدرن پنجاب میں، اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے چینج نظر آئے گا آپ کو. مگر جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے. ہماری جماعت میں سندھی اسپیکنگ ہیں جو کراچی آئیس ہیں، کراچی کی بات کر رہا ہوں صرف، پشتو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے. میری کانسٹیٹوئنسی جو ہے محمود آباد، اس میں زیادہ تر لوگ پنجابی اسپیکنگ ہے، پشتو اسپیکنگ ہے. انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہم کام کرتے ہیں ان کے علاقوں میں، اب میرا فنڈ سارا وہاں یوٹیلائز ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے اب نعروں پہ ووٹ نہیں ملیں گے، اب کام پہ ووٹ ملیں گے. جو کراچی کو اون کرتے ہیں، جو یہاں کام کی بات ہو جائے، آپ بتائیے آپ کون سا اپنا کام لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ 5 سال میں یہ کیا میں اکیلا نہیں ہوں، 25 ایم این اے انہوں نے ساروں نے اپنے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں فنڈز لگائے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میکرو لیول پہ، میں ڈیٹیلز میں اگر نہ جاؤں تو میکرو لیول پہ کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نظر نہیں آئی کہیں بھی کراچی میں کہ بہت زیادہ کام ہو، جبکہ اس سے پہلے کے ایران میں کام نظر آتا ہے. یہ پھر آپ ذمہ داری ڈالیں گورنمنٹ آف سندھ پہ. ہم ان کا تو ہے ہی، ان کا تو ہے ہی. لیٹ می ایکسپلین. ہم پرائم منسٹر، ہمارا رول میں بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، چیف منسٹر صاحب سے بھی، کہ جو فنڈز ریلیز ہوئے ہیں جو سندھ میں آئے ہیں فار کراچی اینڈ حیدرآباد، ان کو فائنانس منسٹری جو لے کے بیٹھی ہے اس کو ریلیز کرے، تاکہ جو یہاں آن گوئنگ اسکیمز ہیں، جو نئے پروجیکٹس آنے ہیں، وہ سب. جو حکومت اربن سندھ کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا کریں؟ مجھے کوئی آپشن دیں آپ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں لے کے جب آپ جاتے ہیں کسی نان مہاجر ووٹر کے پاس، تو گھما پھرا کے کافی دفعہ میں نے یہ دیکھا، اسپیشلی جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر بھی تھے، کہ کافی نان مہاجر بھی جو ایم کیو ایم کی طرف قائل ہو رہے تھے. لیکن پھر 12 مئی ہو جاتا ہے. یہ جو وائلنس ہے کراچی کا، جس میں نہیں کہہ رہا آپ ہی کوئی صرف ملوث ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، لیٹ سے اگر وہ لاہور میں بیٹھا ہے، یار میں چاہوں گا ایسی پارٹی کو ووٹ دوں کہ جس کی پاور جہاں ہے وہاں روز. آئی ایگری ود یو. ایسا ہے، ایسا پرسپشن بن جاتا ہے، تاثر ایسا چلا جاتا ہے دوسرے صوبوں میں کہ ہم ہی تھے اس چیز کے پیچھے. اگر فیکٹ دیکھیں آپ نہ ہو، لیکن آپ کی ناک کے نیچے، آپ کی گورننس کے نیچے یا آپ کی ڈومینیشن کے نیچے یہ سب کچھ اتنے مطلب تسلسل سے ہوتا ہے، اتنے سالوں سے ہوتا ہے. جب بھی یہ ہوا ہے اس سے پہلے ہمارا گراف اوپر گیا ہے، ہم دوسرے صوبوں میں افیکٹو ہونے لگے، تو اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں، ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے، میں اگر تیسرے نمبر پہ بھی آؤں گا نا کسی صوبے میں تو وہ میری جیت ہے. لیکن اس سے لوگ ڈریں گے اتنا کیونکہ یہاں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ زمانے چلے گئے. اب ہم جب ملتان یا دوسرے ضلعوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ پنجابی اسپیکنگ ہمارے بھائی وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں. ہمیں ریسٹورنٹس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، کیونکہ یہاں جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا. مجھے یہ بات کچھ لیجسلیٹرز نے بتائی ہے کہ آن اے پرسنل لیول آپ لوگوں کی جو ہے اسلام آباد میں پی ایم ایل نون والوں سے زیادہ بنتی ہے بمقابلہ پی وی پی کے. ہاں، ہماری اچھی دوستی ہے ان سے، کیوں نہ ہو، سب سے ہے. پھر سیاسی طور پہ اتنی معذر آئی اور پرسنل جہاں سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں نا،
ایک دم اچانک سے بھی آئے تھے. نہیں, پہل دیکھ لیں. میں آپ کو اس حد تک بتاؤں کہ پہل کہاں سے ہمیں وہ بھی یاد ہے آپ کے مسٹر بین کے اسٹیٹمنٹ, اور یٹ آپ نے اس شو سے پہلے ان کی تعریف کی, پی ایس سی میں ان کا جو رول تھا آپ نے تعریف کی ان کی مجھ سے. بالکل, اور کہا کہ چودھری نثار صاحب بہت جو ہے اچھی طریقے بہت اچھے, انہوں نے ریکوری کرائی ہے, لوٹا ہوا ایک طرف باتیں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں آپ, وہ پرانی بات نہیں, میرا گڑے مردے اکھاڑنے کا پوائنٹ نہیں, آج کا میں کلیئر کر لوں اس پوائنٹ کو. ہمارا جواب جب ہی آیا ہے جب ہم پہ کوئی اٹیک ہوا ہے, میری قیادت پہ کوئی اٹیک. چلو آخری سوال ہے, وقت ختم ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ اگلے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں, کیا صاف شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ فخر الدین ابراہیم صاحب جیسا ایک رسپیکٹیبل اور آدمی جو ہے اب سی سی کا ہیڈ ہے, آپ کے خیال سے یہ خوش قسمتی ہے کہ فخر الدین صاحب جیسا آدمی ایک چیف بنا ہے, مگر یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پورا سسٹم نیچے کا جو ہے وہ وہی پرانا سسٹم ہے, وہی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں جو مختلف کا رول ہوگا اگلے الیکشن میں. نہیں, اللہ کرے نہ ہو, اللہ کرے نہ ہو, یعنی کہ آپ کو پورا اعتماد اس بات میں بھی نہیں ہے. اسی نوٹ پہ یہ پروگرام ہمیں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آپ چاہیں تو وسیم اختر صاحب کی باتوں پہ اوپینین اپنا دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. انشاءاللہ اگلے جمعے کی رات 8:05 پہ پھر ملیں گے.